अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, आज बुध वाला दिन है और इसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करते हैं। इमरान खान साहब से कल जो मुलाकातों का दिन था उसके बाद जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। और इसके साथ साथ आर्मी चीफ़ उन्होंने ख़िताब किया और उसके अंदर उन्होंने ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन के हवाले से बात की है। मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, मैं ब्रेन के हवाले से आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अब ये लफ्ज़ मैंने क्यों यूज़ किया है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और इसके साथ साथ जनाब कुछ लड़ाइयाँ जो PTI की चल रही हैं उसमें मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं, ऐसे कहने तो नहीं चाहिए लेकिन उसके अंदर मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर मारंग बलोच के हवाले से जनाब एक बुरी खबर आई है और वो बुरी खबर क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और भी इंटरेस्टिंग खबरें तो व्लॉग आपने जो है वो ये एंड तक देखना है। मैंने कल आपको व्लॉग में बताया था कि एक्सपेक्टेड है कि पेट्रोल की प्राइसेस शायद आज कम हो जाए, लेकिन साथ ही साथ मैंने डिस्क्लेमर भी दिया था कि किसी की बात पे आपने यकीन भी नहीं करना और वही हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना के इजलास से खिताब किया है और उन्होंने कहा कि जी हम अभी जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस कम नहीं कर रहे। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब वैसे तो आज पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी का ऐलान करना था, लेकिन अब चक्कर ये है कि जो पैसे हमने कम करने थे वो हम जनाब बलूचिस्तान की शाहराह के ऊपर जो है वो ये पैसे हम लगाएंगे, जो पैसे हमें यहाँ से बचेंगे इसलिए हम जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो कम नहीं कर रहे। तो बेसिकली ये जो अब आप महंगाई बर्दाश्त करेंगे पेट्रोल के ज़ुमरे में, अगर कहें कि पेट्रोल में जो कमी होनी थी वो नहीं होगी, तो ये आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं बलूचिस्तान के लिए और अब बस दुआ ये करें कि ये पैसे जो है वो वहाँ पर लग भी जाएँ। उन्होंने आगे कहा कि जी उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि जी ये रकम जो खालिस्तान N25 इसके ऊपर जो है वो ये लगनी है, ये हाईवे मोटरवे मेयार की सड़क होगी और बलूचिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। तरक्की तब है जब चारों सूबे जो है वो तरक्की की दौड़ में सबसे आगे हों। इसी तरह कच्ची कनाल का मंसूबा भी इन्हीं रकूम से मुकम्मल करेंगे। कच्ची कनाल्स का दूसरा मरहला मुकम्मल हो जाएगा, हम मिलकर पाकिस्तान के चैलेंजेस को ख़त्म करेंगे इन पैसों से। तो एक डेवलपमेंट जनाब ये हुई है। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक कन्वेंशन मुनक्किद किया गया था, आप जानते हैं मैंने पहले जिक्र भी किया था इसका। तो इसके अंदर मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी बुलाया गया था। इस्लामाबाद से जो ज़्यादातर जर्नलिस्ट थे वो उन्होंने वहाँ पर शिरकत भी की थी। तो वहाँ पर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने जनाब वहाँ पर ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि जी पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कन्वेंशन से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि जी मैं आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। जो लोग ब्रेन ड्रेन, अच्छा ये सुनिएगा गौर से, जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है और बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल है। अच्छा ये ब्रेन गेन है ये तो इन्होंने कहा है कि ना, मैं इसमें थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, ये बेसिकली ड्रेन ब्रेन है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये जो बाहर बैठे हुए इसमें ज़्यादातर बाहर ही बैठे हुए शहबाज गिल साहब जैसे जिनको ना औरत का लिहाज होता है, जो बदतमीज़ी जिस तरह से आता है उनके मुंह में जो अल्फाज आते हैं वो बोल देते हैं, गालम गलोच करते हैं, किसी का कोई लिहाज नहीं करते। तो ये बेसिकली ड्रेन ब्रेन है। इनको नहीं पता होता कि कब क्या बोलना है और किस वक्त और किससे कैसे बात करनी है, जिसमें ना ये औरत का लिहाज करते हैं ना कोई भी नहीं देखते। खैर इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी आप सब पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनाएंगे और वो कहानी जिसकी बुनियाद पर हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान हासिल किया। आर्मी चीफ़ ने कहा कि क्या पाकिस्तान के दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला कर सकते हैं? दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब ये उन्होंने जो है वो BLA के हवाले से उनको कहा है डायरेक्टली। उनका कहना था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं आपकी फ़ौज हर मुश्किल से बआसानी से नबुर्द आज़मा हो सकती है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेबहा वसाइल से नवाजा है जिस पर हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। हम आज मिलकर ये वाज़िया पैगाम दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। आर्मी चीफ़ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुखातिब होकर कहा कि आप जिस मुल्क में भी हों याद रखें कि आपकी मिरास एक आला मुआशरे नज़रिए और तहज़ीब से है। नामिसाद हालात के आगे बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी नहीं घबराते, हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने ना झुके हैं और ना झुकेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। कौम अपने शुहदा को निहायत इज़्ज़त और वक़ार की नज़र से देखती है, उनकी कुर्बानियाँ लाजवाल हैं जिस पर कभी मलाल ना आने देंगे। आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हम पाकिस्तान को इस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था और आप हमेशा अपना सर फ़ख्र से बुलंद रखें क्योंकि आपका ताल्लुक़ किसी आम मुल्क से नहीं बल्कि आप एक अजीम और ताकतवर मुल्क के नुमाइंदे हैं। अपने खिताब में आर्मी चीफ़ का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग था और हमेशा रहेगा। इसी तरह पाकिस्तानियों का दिल
ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کا سفر جاری ہے، سوال یہ نہیں کہ پاکستان نے کب ترقی کرنی ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان نے کتنی تیزی سے ترقی کرنی ہے۔ اپنے خطاب کے اختتام پر آرمی چیف اور شرکاء نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی یہاں پہ خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کے جذبے اور قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ 1 کروڑ سے زائد پاکستانی دنیا کے مختلف ملکوں میں مقیم ہیں۔ وزیر اعظم اوورسیز پاکستانی کے لیے میراتی پیکج کا بھی اعلان کیا۔ اچھا یہ پیکج بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میڈیکل کالج میں 15% کوٹا FBR اوورسیز پاکستانیوں کو لین دین اور بینک معاملات میں بطور فائلر شامل کرے گا۔ ان کے مقدمات کے سماعت کے لیے خصوصی عدالتیں قائم ہوں گی۔ میرپور آزاد کشمیر میں بین الاقوامی ایئرپورٹ کی فیزیبلٹی بنانے کا احکامات جاری کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ فارن ایکسچینج بھیجنے والوں کو ہر سال 15 سول ایوارڈ دیے جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ بیرون ممالک سے موبائل لانے پر ٹیکس کم کرنے پر غور کریں گے، جبکہ ایئرپورٹس پر اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے دوبارہ گرین چینل جو ہے وہ بھی شروع کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ کنونشن کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ اچھا اب آ جائیں اڈیالہ جیل۔ آپ جانتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے اڈیالہ جیل، مطلب میرا یہ تھا کہ اسلام آباد سے اڈیالہ جیل آ جائیں، جانا نہیں ہے وہاں پہ۔ تو خیر علیمہ خان صاحبہ کو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کل ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی پولیس نے ان کو کہا کہ جی آپ آج چلی جائیں، پرسوں جو جمعرات کا دن ہوتا ہے یعنی کہ کل، تو آپ کی اس دن جو ہے وہ 2 گھنٹے کی ملاقات جو ہے وہ کروا دی جائے گی۔ انہوں نے باہر میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ جی پولیس نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ جمعرات کو ہماری عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی۔ ہم نے کہا کہ جمعرات کو ملاقات کرا دی جائے تو ہم چلے جائیں گے۔ پولیس نے پہلے کبھی وعدہ نہیں کیا، آج وعدہ کیا۔ اچھا علیمہ خان صاحبہ بھی کن کے وعدوں کے اوپر جو ہے وہ یقین کر رہی ہیں؟ ہم پولیس پر اعتبار ہی کر سکتے ہیں کہ جمعرات کو ملاقات کرائیں گے۔ 1 مہینہ ہو گیا ہم نے اپنے بھائی سے نہیں ملے، کورٹ نے بھی کہا ہے کہ بچوں سے بات کرائیں، ڈاکٹر کو بھی رسائی دیں، اور جمعرات کو سیاسی رہنماؤں کی ملاقات بھی کرائی جائے گی۔ اچھا ویسے میرا خیال ہے کہ بچوں سے تو ان کی بات کروائی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جی سیاسی رہنماؤں کی ملاقات 5 ماہ سے نہیں کرائی جا رہی، ہم پولیس کی یقین دہانی پر اب واپس جا رہے ہیں۔ پھر ٹھیک ہے چلیں۔ بانی نے کہا ہے کہ جتنے لوگ ملنا چاہتے ہیں ملیں، مسئلہ یہ ہے کہ جیل والے فہرست کے مطابق ملاقات نہیں کراتے۔ عمران خان بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کروائی جائے۔ اچھا اب اس سے پہلے بیرسٹر گوہر کی جو ملاقات ہوئی تھی نا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ 6 پوائنٹرز دیے تھے، اور اب جو ہے وہ شیخ وقاص حکم نے بھی 6 پوائنٹرز دیے ہیں، کچھ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی 1، میں نے کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے، یہ خان صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، لیکن مذاکرات ملک اور قوم کے مفاد اور ملک میں آئین و قانون کی بالادستی کے لیے ہو سکتے ہیں، میری ذات سے متعلق نہیں۔ میں اور بشرا بی بی قانون کے مطابق اپنے مقدمات عدالتوں سے لڑ کر باہر آئیں گے، ڈیل کے تحت نہیں۔ میں نے کسی کو بھی اپنی ذات سے متعلق مذاکرات کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ اچھا یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ امپریشن ظاہری بات دیا جا رہا ہے، لیکن اندر کھاتے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے اور بات چیت چل رہی ہے۔ نمبر 2، مائنز اینڈ منرلز بل سے متعلق ہر قسم کے متنازعہ گفتگو بند ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور مجھے بریف کریں گے، اس کے بعد میں سیاسی قیادت سے ملاقات کروں گا، ملاقات کے بعد میری منظوری سے ہی بل پاس ہوگا۔ آج کے بعد بل سے متعلق پارٹی کے اندر مزید کوئی اختلافی بیانات نہیں آنے چاہیے۔ نمبر 3، آپ کے مخالفین چاہتے ہیں کہ آپ آپس میں لڑیں اور آپ کے اختلافات برقرار رہیں، اور اس کا مخالفین فائدہ اٹھائیں۔ اختلاف یا اختلاف رائے کی باتیں باہر نہیں آنی چاہیے۔ ایک دوسرے کے خلاف باتوں کو میڈیا یا کسی اور فورم پر لانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 4 پہ انہوں نے افغان مہاجرین کے حوالے سے بات کی۔ نمبر 5 انہوں نے کہا کہ جی پختونخوا اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی جائے جس میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا جائے کہ الیکشن ٹریبیونل کے ججز کو ہدایت دی جائے کہ تحریک انصاف کے زیر التوا تمام الیکشن پٹیشنز پہ جلد از جلد فیصلہ کیا جائے۔ نمبر 6 اتحادیوں سمیت ممکنہ اتحادیوں سے رابطے کا عمل تیزی سے مکمل کر کے اتحاد کو حتمی شکل دی جائے اور مستقبل کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے۔ احتجاج سمیت تمام آپشنز ٹیبل پہ موجود ہے۔ اچھا یہ جو احتجاج والا معاملہ ہے نا، یہ ڈیل میرا خیال ہے کہ پوری نہیں ہو رہی۔ مطلب وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم جب شروع ہوئی تھی تب سے مولانا صاحب کے در پہ، اب تو خیر تھوڑے کم چکر لگتے ہیں، تب تو ہر گھنٹے بعد چکر لگتا تھا، تو میرا خیال ہے کہ تب سے اب تک جو ہے وہ یہ ڈیل ہی نہیں پوری ہو رہی یا معاملات ہی طے نہیں ہو رہے۔ اس کے علاوہ شاہد کھٹک صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جی جو خود کو انقلابی لیڈر کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جن کو عمران خان نے پارٹی کی ذمہ داریاں دی ہیں، وہ 26ویں آئینی ترمیم منظور کے وقت اپنے ممبران کو سنبھال لیتے جنہوں نے ٹکٹ دیے تھے، ان کا احتساب ہوتا، آج عدلیہ آزاد ہوتی۔ جو تحریک عمران خان کی رہائی کے لیے شروع تھی آج ملاقات تک محدود ہو گئی ہے۔ تو یہ اچھا یہ جو اوپر کہہ رہے ہیں نا کہ جی خود کو انقلابی لیڈر سمجھتے ہیں، اچھا یہ اب کس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ کہہ رہے ہوں گے؟ یہ میرا خیال ہے کہ عمر ایوب صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ لیڈر آف دا اپوزیشن تو وہی ہیں، یا سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو لوگوں کو اکٹھا نہیں کر پا رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جب وقت قیام آیا مہرباں گر گئے سجدوں میں،
24 نومبر سے لے کر 26 نومبر کی رات تک اگر موجودہ قیادت جن کو عمران خان نے ذمہ داریاں دی تھی وہ بہادری دکھاتے تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں تقریباً 3 ماہ سے بند ہیں، اس وقت وکلاء اندر باہر جا رہے ہوتے اور ہم گیٹ پر گھنٹوں گھنٹوں انتظار میں بیٹھے ہوتے، اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے۔ بات سیاسی ملاقاتوں سے شروع ہو کر آج خاندان کے لوگ روڈ پر بٹھا کر ملاقاتیں بند کروا دی گئی ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے لائحہ عمل بنا کر دیا جائے تاکہ آگے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھا، ایک تو یہ انقلابی والی ہو گئی، اور دوسرا یہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ بزدل کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ خود کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا ویسے میرا خیال ہے کہ شاہد خٹک صاحب کوئی غلط بات بھی نہیں کر رہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے دل میں آج بڑی درد ہوئی تھی کل رات کو جب انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے وہ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، اور زیادہ درد اس لیے ہوئی تھی کہ وہ اکیلی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ وہاں پر فٹ پاتھ پہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، آپ یہ اسکرین کے اوپر پکچرز دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ عمران خان صاحب کے جلسے ہیں جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ شرکت کرتے تھے، اور آج ان کی بہن جو ہے وہ سڑک کے اوپر اکیلی فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو زیادہ درد یا زیادہ افسوس اس بات کے اوپر بھی پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ہو رہا ہے۔ خیر، ایک کوٹ کیا جاتا تھا ویسے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ جب وہ بیمار تھے اور ان کو جو ہے وہ غالباً ہاسپٹل لایا گیا تھا لاہور کے اندر ہی، اور اس وقت وہ غالباً قید میں بھی تھے، اور اس وقت ہاسپٹل کے باہر تقریباً 100 بندہ بھی نہیں آیا تھا۔ نون لیگ کا گڑھ تھا لاہور، اور اس وقت جو ہے وہ 100 بندہ بھی نہیں آیا تھا۔ تو کارکن جو ہوتا ہے وہ بڑا بے رحم ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب اس کو بار بار آپ لارا دیتے ہیں، بار بار بلا کر اس کو رستے میں چھوڑ دیتے تو ایک وقت تک جو ہے وہ اذیتیں برداشت کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زرتاج گل صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا، بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ ہے، میں آپ کے سامنے رکھتی تو انہوں نے لکھا کہ تمام ٹائیگرز کے نام میں بہت کم اختلاف کرتی ہوں، بلکہ عادت ہے کہ سخت سے سخت تنقید بھی برداشت کر جاتی ہوں، اس لیے کہ ہماری قربانیاں بہت چھوٹی ہیں اور میرے لیڈر خان صاحب کی قربانیاں بہت بڑی، اس لیے میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں الجھتی، لیکن ایک عرصے سے میں نوٹس کر رہی ہوں کہ پی ایم ایل این کے پاس اپنا تو کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں، نیریٹو ہے تو صرف خان صاحب کا، پی ٹی آئی کے پاس ہے سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے، تو لہٰذا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا بیانیہ تو بنتا نہیں، پی ٹی آئی کے نیریٹو کو خراب کیا جائے، آپس میں لڑایا جائے اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہیں۔ تو بہت دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ آج میں پہلے دن فائٹ بیک کرتی ہوں۔ آج پھر اڈیالہ جیل کے باہر فسطائیت بدترین جبر اور اس حکومت کی طرف سے دکھایا گیا، اور خان صاحب کی عزت دار بہنوں کو خان صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا۔ پچھلے 3 سال سے پی ٹی آئی کے تمام ووٹر سپورٹر، لیڈرشپ، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، ٹکٹ ہولڈرز اور سب سے زیادہ خان صاحب اور خود ان کی بیگم صاحبہ اور ان کا خاندان ظلم و جبر فسطائیت کا مقابلہ کر رہا ہے۔ کسی کی قربانیاں بھی کم نہیں ہیں، ہر شخص اپنی جگہ پہ کوشش کر رہا ہے، جس نے چھوڑ کر غداری کرنی تھی کر لی، جس نے بھاگنا تھا بھاگ گیا، لیکن جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کی کردار کشی ہو رہی ہے۔ آج جب خان صاحب کی بہنوں کو دوبارہ ظلم و جبر کا مقابلہ کرنا پڑا، ان کو خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا، تو یہ چاہیے تھا کہ خان صاحب کی عزت دار بہنوں کی تصویر مریم نواز یا خاندان شریفہ کی یا ان سٹیٹس کو کہ کسی خاندان کی جب وہ مجرم بھی تھے کہ وہ پیشیوں پہ جاتے تھے تو ان کو کس طرح پروٹوکول ملتا تھا، اس کے ساتھ کمپیریزن میں پیش کیا گیا اور اپنی پارٹی کی لیڈرشپ پہ لان تان بھیجی گئی، تو لہٰذا مبارک ہو انصاف کی کہ آج کا دن نون لیگ کے سوشل میڈیا کے نام رہا۔ اچھا، یہ اب یہاں پر نون لیگ کے سوشل میڈیا کی تعریف کر رہی ہیں، اور کیونکہ آج آپ لوگوں نے فارم 47 کی حکومت کے اوپر، جبر کے اوپر، ظلم کے اوپر، جیل انتظامیہ کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھایا، نہ ہی آپ لوگوں نے خان صاحب کی بہنوں کی کوئی مظلومیت دکھائی، بلکہ آپ پورا دن پی ٹی آئی کے اپنے رہنماؤں کے اوپر لان تان کرتے رہے، تو لہٰذا نون لیگ کا مقصد تو کامیاب ہو گیا، اپنا نیریٹو تو ہے نہیں، لہٰذا سوشل میڈیا کے ذریعے پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو لڑوا کے ان کا نیریٹو برباد کیا گیا۔ اچھے بھلے سمجھدار لوگوں نے بھی وہی تصویریں، ویڈیوز لگائی۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ علیمہ بی بی، نورین بی بی اور جتنے بھی ہمارے پارٹی کے لوگوں کو ملنے نہیں دیا گیا، ان کے کمپیریزن میں آج آپ ساتھ نون لیگ لکھ کر پروٹوکول کی تصویریں لگاتے جو وہ نیب کی پیشیوں پر جاتے، لیکن افسوس 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 آج پورا دن اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کی کردار کشی ہوتی رہی۔ اچھا، ایک بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ کیا اور میں حیران ہوتا ہوں، یہ آگے بھی انہوں نے لکھا ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی منسٹر تھی اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب لڑ یہ خود رہے ہیں، اور یہ الزام جو ہے وہ نون لیگ کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ اور شاید یہ ابھی جو شاہد خٹک صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ میں نے جو آپ کے سامنے لکھا ہے یا پڑھا ہے، وہ کیا نون لیگ نے کروایا تھا؟ یہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو لڑ رہے ہیں، یہ نون لیگ نے ان کو لڑا رہی ہے۔ یہ جو باہر آپ کی لیڈرشپ جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ جب باہر لاٹ بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپس میں لڑ رہی ہے، یہ ان کو نون لیگ لڑوا رہی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ زرتاج گل صاحبہ کے اوپر پارٹی کے اندر سے بڑی تنقید ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر جو ہے انہوں نے یہ لکھنے پہ مجبور ہوئی، اور مجبوری بھی کیسی کہ انہوں نے نون لیگ کی سوشل میڈیا کی تعریف کر دی۔ مطلب کمال ہے، یہ آپ نیریٹو بلڈنگ کر رہی ہیں۔ مطلب اس سے تو بہتر تھا کہ آپ اپنا فون بند کر کے جو ہے وہ الماری کے اندر رکھ دیتی۔ اتنی امبیرسنگ سچویشن تو پی ٹی آئی کے لیے نہ بنتی نا کہ آپ نے نون لیگ کی سوشل میڈیا کی تعریف کر دی۔
اس کے علاوہ مریم ریاض بھٹو نے بھی جناب ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی ٹویٹس پڑھی کہ بشریٰ عمران خان فیملی کو کیوں ملنے دیا جاتا ہے اور خان صاحب کی بہنوں کو نہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو بی بی کو ہر قیمت پر آئی ایس آئی کا ایجنٹ ثابت کرنے پہ لگے رہتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک الگ لڑائی چل رہی ہے، وہ سسرال والی جو ایک لڑائی ہے نا وہ یہاں پہ الگ چل رہی ہے. عید سے پہلے والی ملاقاتوں پہ ہماری فیملی اور خان صاحب کی فیملی دونوں کو اجازت مل گئی تھی، لیکن صرف علیمہ آپا کو نہیں. ہماری فیملی بھی کافی دیر تک ان کے ساتھ ہی کھڑی رہی، لیکن پھر پولیس والوں نے بولا کہ اگر اب بھی آپ لوگ نہ گئے تو ملاقات کا وقت ختم ہو رہا ہے. بی بی اور خان صاحبہ کے کپڑے ہماری طرف سے ہی دھل کر جاتے ہیں، صرف 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ ملتا ہے، اس لیے فیملی نے مناسب سمجھا کہ چیزیں پہنچا دیں، کیونکہ پھر ایک ہفتہ ملاقات نہیں ہوتی. لاہور سے فیملی جاتی ہے، ملاقات کے وقت بی بی سے دور بٹھایا جاتا ہے اور پولیس وہاں موجود رہتی ہے. عید پہ فیملی کو بی بی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ملی. عید کے بعد پھر وہی ہوا، علیمہ آپا کو نہیں جانے دے رہے تھے لیکن دونوں بہنوں کو منع نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانا چاہ رہی تھی. ہماری فیملی نے پھر چیزیں پہنچانی تھی، ملنا ضروری تھا. لوگوں کو بس حقیقت جانے بغیر بکواس کرنے کی عادت ہوتی ہے. کیا وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب اور بی بی کو دھلے ہوئے کپڑے اور روزمرہ ضروریات کی چیزیں بھی نہ ملیں؟ تو یہ جو ہے وہ ایک انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. اس کے علاوہ مارنگ بلوچ ان کے حوالے سے جناب ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پچھلے بلاگ میں ہم بات نہیں کر سکے، تو ان کے حوالے سے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ جناب فیصلہ آ گیا اور بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے انہوں نے کیس جو ہے وہ اب بیسیکلی حکومت کے کھاتے میں ڈال دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ خود ہی دیکھیں اور فی الحال جو ہے وہ ان کی رہائی اب جو ہے وہ نہیں ہوئی. تو مارنگ بلوچ کے حوالے سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جس طرح سے سچویشن بنی ہوئی تھی لگ یہ رہا تھا کہ ان کی جو ہے وہ رہائی ہو جائے گی، لیکن ظاہر بات ہے اب جو ہے وہ بال حکومت کے کورٹ میں آ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں. فی الوقت تو یہ مارنگ بلوچ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ان کی رہائی ہو جائے گی اور جو دھرنا وہاں پر چل رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اب تک ان کی رہائی جو ہے وہ نہیں ہوئی. تو یہ جناب اب تک ڈیولپمنٹ سے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.